बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हाँ जी, ईद की आमद है और आपने उम्मीद है कि अब तक अपना बकरा वगैरह परचेज़ कर लिया होगा। और बस ख्याल यही रखिएगा कि अभी ग्लोबल पेंडेमिक सिचुएशन में फिगर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, दिन ब दिन सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है, लेकिन फिर भी आपने केयर पूरी करनी है, अपने आप को महफूज रखना है और दूसरों को भी महफूज रखना है। हाँ जी, आज के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीवी राइटिंग का आज पार्ट 2 पे हम बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में बेसिकली हमने सॉफ्ट साइड की बात की थी, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंस पे बात की थी और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात की थी कि सीवी लिखने पे और सीवी की प्रेजेंटेशन पे जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, माइंडसेट होता है, वो क्या होता है और उस पर वो क्या चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे हमारी सीवी सबसे मुनफरिद नज़र आए और एटलीस्ट हमें कंसिडर किया जाए कि एटलीस्ट हमें इंटरव्यू किया जाए। अच्छा जी, आज बेसिकली हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे, इसकी टेक्निकल साइड पे जाएंगे। सीवी का पैटर्न क्या होना चाहिए, उसमें क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसका डिज़ाइनिंग पे बात करेंगे, उसकी प्रॉस एंड कॉन्स पे बात करेंगे बेसिकली। तो इसको बगैर किसी देर के हम इसको चलते हैं जी। आज इस वक्त फ़िलहाल पहला टॉपिक है, इस पे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीवी। स्ट्रक्चर ऑफ सीवी पे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि व्हाट इफ़ अगर आप कोई ऐसा इंसान देख लें जिसके सर की जगह पाँव और पाँव की जगह सर लगा हुआ हो, या उसकी आंखें पेट पे हों, या उसके जो बाजू हैं वो टांगों के दरमियान हो, तो हाउ वुड यू फील लाइक दिस? अजीब लगेगा ना, एलियन नज़र आएगा। तो इसी तरीके से जो सीवी का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत मैटर करता है। मतलब ये है कि चीज़ों को उनकी जगह पे रखा जाए तभी वो अच्छी लगती हैं, वो डिसेंट लगती हैं, वो सही नज़र आती हैं, सीक्वेंस बन जाता है और एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। मतलब जैसे इंसान इंसानी रूप में स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर सही तरतीब में है तभी इंसान नज़र आएगा, अदरवाइज़ वो इंसान नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरीके से कि सीवी भी, अगर सीवी का प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसी वक्त प्रॉपर सीवी लुक आएगी, नज़र आएगी, इफेक्टिव और प्रोफेशनल सीवी नज़र आएगी जब उसका स्ट्रक्चर सही जगह पे होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को चीज़ें मेंशन करता जाऊंगा कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या होता है मामला उन्हें। सबसे पहले जी बात करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसकी बाद में डिटेलिंग भी करेंगे। सबसे पहले जो इंसान की आती है सीवी में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है। इससे पहले एक चीज़ मुझे एक चीज़ याद आ गई है, वो आपसे शेयर करूँगा। माशाल्लाह 16 ईयर या 18 ईयर एजुकेशन हासिल करने के बाद आपकी जो सीवी होती है वो 4 लाइनों की बेस पे होती है। मतलब कोई बंदा पूछे, यार आपने क्या अपनी ज़िंदगी की फर्स्ट हाफ सिर्फ एजुकेशन में गुजारे और आपके पास लिखने को मिनिमम 2 पेजेस भी नहीं है, तो वो आप बंदे को, आपको इस क्रेडिबिलिटी पे समझते नहीं है कि आपको इस काबिल समझा जाए कि वो आपका इंटरव्यू कर सकें। तो आपको जो पैटर्न बता रहा हूँ, आपको जो स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके पास इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन ऐड करने को होगी कि आपकी सीवी मैक्सिमम 3 से 4 पेजेस की ऑटोमेटिकली बन जाएगी। सबसे पहले तो बेटा, आप जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आप ख्याल रखेंगे, टॉप ऑफ द लिस्ट होता है इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इंसान का बेसिकली नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका नंबर होता है, उसका ईमेल आईडी होता है। इससे ज़्यादा आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड नहीं करना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पर्पज़ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट होती है और इंशाल्लाह जो कि होगी, तो आपको फिर कांटेक्ट करने का एक ज़रिया दिया जाता है कि अगर उसने आपको कांटेक्ट करना है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है, तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट मेंशन हो ताकि आपको कांटेक्ट करने में आसानी हो। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बेसिक पर्पज़ ये होता है। दूसरे पे आते हैं प्रोफाइल समरी। प्रोफाइल समरी, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि इंटरव्यूअर के पास जो स्पेशली जो सीवी शॉर्ट लिस्ट कर रहा होता है, उसके पास बेटा इतना टाइम नहीं होता कि उसके सामने 1000 सीवी पड़ी है और वो हर एक सीवी पे 10-10 या घंटा घंटा लगाए। वो मैक्सिमम आपकी सीवी पे मिनिमम 20 सेकंड और मैक्सिमम 1 मिनट लगाएगा आपकी सीवी को एक नज़र देखने के लिए, और उसके बाद ये फैसला करेगा कि आपको इस इंटरव्यू के लिए बुलाना है, शॉर्ट लिस्ट करना है या नहीं करना। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के राइट आफ्टर प्रोफाइल समरी होती है। समरी आपने जैसे मैट्रिक में, एफएससी में लिखी होगी। समरी का मतलब क्या होता है? खुलासा। मतलब जो पूरा आपके आगे पूरी प्रोफाइल है 3-4 पेजेस पे, जो उसमें सब कुछ है, उसको आपने कम अज़ कम 4 से 5 लाइनों में बयान करना है कि आपकी पूरी सीवी को एक खुलासा बयान करना है। खुलासे में 4 से 5 लाइनें बयान करना है कि जिसमें आपने अपने बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी डिग्री के बारे में
اور اپنی سبجیکٹس کے بارے میں اور اپنی جو اوور آل ادر ایکسپیرینس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، تاکہ وہ فار ایگزامپل آپ کی 4 لائنیں پڑھنے کے باوجود بعد آپ کی فردر انفارمیشن کو پڑھے بغیر ان 4 لائنوں سے متاثر ہو جائے اور آپ کو کنسیڈریشن میں لے کے آئے۔ آپ کو اگر یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو جب میں آپ ابھی رائٹ آفٹر یہ ساری بات چیت کرنے کے بعد میں آپ کو اپنی سی وی بھی شیئر آج کروں گا اور اپنا پروفائل بھی شیئر کروں گا، ٹریننگ پروفائل جو ماڈرن ٹریننگ ٹرینڈس پہ بنا ہوا ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پروفائل سمری کیا ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تیسری بڑی بات ہے وہ آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ ہے بیٹا۔ آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ آپ کو بیسیکلی جو فار ایگزامپل سی وی کی ریجیکشن ہوتی ہے یا سی وی کے کاپی پیسٹ، فار ایگزامپل اگر کسی نے پتہ چلانا ہے کہ یار یہ سی وی اوریجنل میں بنی ہوئی ہے یا کاپی پیسٹ میں بنی ہوئی ہے، تو بیٹا آپ کی آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی سی وی کاپی پیسٹ ہے یا آپ کی سی وی خود سے بنائی ہوئی ہے۔ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کمپوزر کے پاس جاتے ہیں 50 روپے دے کے سی وی تیار کرواتے ہیں تو وہ آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ سیم کر دیتا ہے، مطلب کاپی کر کے وہی اس کو چینج نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا بیٹا آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ ہر پروگرام کی ڈیفرنٹ ہوگی۔ سی ایس پروگرام کی ڈیفرنٹ ہے، بی بی اے کی ڈیفرنٹ ہے، انجینئرس کی ڈیفرنٹ ہے، انجینئرس میں بھی پھر کیٹیگرائز ہیں۔ الیکٹریکل انجینئر کی آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی، سول کی ڈیفرنٹ ہوگی، میکینیکل کی ڈیفرنٹ ہوگی، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی ڈیفرنٹ ہوگی، میتھ ڈپارٹمنٹ کی ڈیفرنٹ ہوگی، انگلش ڈپارٹمنٹ کی ڈیفرنٹ ہوگی۔ بیٹا یہ آپ کے وی این کو مینشن کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا ڈگری کا اب آپ کی جو آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ ہے لائف کا اگر آپ کی ڈگری سے میچ نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی یہ امپیکٹ کریٹ نہیں کرے گا، جو کہ آپ کی سی وی کی شارٹ لسٹنگ میں سب سے بڑی پرابلم اور ہنڈرنس آ سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد آپ نے رائٹ آفٹر بیان کرنا ہے پریویس مطلب موسٹ ریسنٹ ورک ایکسپیرینس، موسٹ ریسنٹ مطلب فار ایگزامپل کچھ بچے ایسے ہوں گے آپ کی کلاس میں جو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کوئی جاب بھی کر رہے ہیں۔ ورک ایکسپیرینس سے مراد یہ بیٹا لینا ہے وہ ایکسپیرینس ڈالنا ہے جس کا بیسیکلی آپ کو پے کیا جا رہا ہے، جو آپ کو کسی رجسٹرڈ کمپنی کے انڈر پے کیا جا رہا ہے۔ آپ کوئی اسپیسیفک سیٹ ٹائمنگ پہ جاب کرتے ہیں اور وہ ایٹ دا ڈے اینڈ آپ کو اس کا پے کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی انٹرنشپ کو اور اس ایکسپیرینس کو اس میں ایڈ نہیں کرنا جس میں آپ کو پے نہیں کیا جا رہا۔ فار ایگزامپل کچھ آپ کام والنٹیئر طور پہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ایک اور اسپیسیفک پیٹرن بنایا ہے، وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ آپ نے اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اس میں بیسیکلی آپ جو جاب کر رہے ہیں وہ ایکسپیرینس ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے ایجوکیشن کی۔ بیٹا ایجوکیشن میں ہمیشہ یہ خیال رکھیے گا موسٹ ریسنٹ سے لے کے میٹرک تک پیچھے جانا ہے، مطلب جو اس وقت آپ نے فار ایگزامپل سب سے پہلے آپ اپنا موسٹ ریسنٹ ایجوکیشن کے بارے میں لکھیں گے۔ فار ایگزامپل اس وقت اگر آپ ایم فل کر رہے ہیں ایم فل کے بارے میں لکھیں گے۔ ایم فل کے بعد آپ نے اس کے بعد ماسٹر کے بارے میں لکھنا ہے، اس کے بعد گریجویشن آئے گی، اس کے بعد ایف ایس سی آئے گی اور اس کے بعد میٹرک آئے گی، مطلب موسٹ ریسنٹ سے بالکل پیچھے میٹرک کی طرف سیکوینس میں جانا ہے۔ اچھا اس کے بعد بیٹا یہ اسپیشلی ان لوگوں کو اسپیسیفک ہیلپ فل ہوگا جن لوگوں کا پریویس ورک ایکسپیرینس نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ لوگ جاب نہیں کر رہے تو آپ ٹیکنیکلی اگر ایک امپلائر ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یار بچے میں قابلیت کتنی ہے یا اس کے ایکسپیرینشیل لرننگ کتنی ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کی پروجیکٹ جو ڈیولپڈ ہے، جو لاسٹ ایئر فائنل ایئر پروجیکٹ ملتا ہے یا فائنل ایئر ریسرچ ملتی ہے۔ کچھ پروگرام میں فائنل ایئر پروجیکٹ کروایا جاتا ہے جس کی بیس پہ وائوا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو فائنل ایئر ریسرچ پروگرام میں لایا جاتا ہے جن میں سے ان کو وائوا لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ کے پروگرام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر آپ وہ اس میں ان کی ڈیٹیلز مینشن کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر میکسیمم انٹرویو میں کویسچن اس کے بارے میں کرے گا، اور ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ امپیکٹ یہی جائے گا کہ بچے نے کوئی پریکٹیکلی کچھ کیا ہوا ہے، پریکٹیکلی کوئی پروجیکٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے یا پریکٹیکلی کوئی ریسرچ کی ہوئی ہے۔ ایک چیز اور مینشن کرتا چلوں اس کے انڈر یہ اس طریقے سے بیان کرنا، فار ایگزامپل جو پروجیکٹ آپ جس پہ کام کر رہے ہوں گے یا ریسرچ نہ کام کر رہے ہوں گے اس کا ٹاپک اور اس کے بعد پھر سب ہیڈنگز میں اس کی
سارا پیٹرن لکھنا ہے کہ آپ نے اس پروجیکٹ میں کس طریقے سے کام کیا یا اس ریسرچ میں آپ نے کس طریقے سے کام کیا. تو یہ آپ نے ڈیٹیل شیئر کرنی ہے. اس کے بعد بیٹا کورسز اٹینڈڈ کے نیم سے یا پرسنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورسز اٹینڈڈ کے نیم سے آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے بیٹا. اچھا یہ بات بتاتا چلوں، یہ ساری مین ہیڈنگز ہیں، اس کے نیچے آپ کو فردر مزید کام کرنا پڑنا ہے. سب سے پہلے کورسز اٹینڈڈ میں مراد بیٹا جو آپ نے ایڈیشنل کوالیفیکیشن لی ہے، فار ایگزامپل سرٹیفیکیشنز لی ہیں. کچھ لوگوں نے اگر آئٹس کی سرٹیفیکیشن لی ہے، کچھ لوگ کی ٹریننگز کی سرٹیفیکیشن ہے تو وہ اس میں ایڈ کریں. کچھ لوگوں کی اگر کمپیوٹر کی سرٹیفیکیشن ہے وہ حاصل کریں، وہ اس میں مینشن کریں. یا کچھ لوگوں کی ان کی ڈگری سے ریلیٹڈ اگر کوئی سرٹیفیکیشن ہے، فار ایگزامپل سائیکالوجی میں تھراپی کی ڈفرینٹ سرٹیفیکیشنز ہیں، سائیکولوجیکل بیہیویئر سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ سرٹیفیکیشن مارکیٹ میں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ جو بھی آپ کی اگر ڈگری پروگرام سے ریلیٹڈ اگر کوئی سرٹیفیکیشن ہے، جیسے اگر انگلش کے پروگرام ہے تو انگلش لینگویج کورس کی اگر کوئی آپ نے سرٹیفیکیشن کی ہوئی ہے تو وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں. سی ایس پروگرام میں اگر کوئی آپ نے لینگویجز کی سرٹیفیکیشن حاصل کی ہوئی ہے تو وہ آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں. تو آپ وہی کریں گے جو آپ کے پاس پراپر سرٹیفکیٹ ہو اور آپ نے اس کی ساری ڈیٹیل اس میں اٹینڈ مطلب وہ مینشن کرنی ہے کہ آپ نے فلاں کورس کیا ہوا ہے اور آپ نے فلاں کورس میں یہ CGP حاصل کی تھی یا یہ آپ کی اسکورنگ رہی. اس کے بعد بیٹا اسکلز اینڈ ایبلٹیز پہ بات کریں گے. جب یہ پورشن لکھیں گے، اس کی ہیڈنگ لکھیں گے تو بیٹا یاد رکھیے گا، آپ کو ایک ٹپ دینے جا رہا ہوں. آپ جو بھی پروگرام میں ہیں آپ اس پروگرام سے ریلیٹڈ ٹیکنیکل سکلز کو اس میں مینشن کرنا ہے. اب وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ BBA میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سکلز اینڈ ایبلٹیز میں گوگل میں جا کے سب سے پہلے یہ چیز لکھنی ہے کہ ٹاپ 10 سکلز ریکوائر فار BBA اسٹوڈنٹس. تو جب وہ آپ لکھیں گے تو آپ کے نیچے ہزاروں ریزلٹس آ جائیں گے. تو ٹاپ کے جو ریزلٹ ہے فار ایگزامپل وہ آپ کو وہی ریزلٹس شو کرائے گا کہ جو BBA کے اسٹوڈنٹس کو اسکل ریکوائر ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی، میتھ والوں کو ڈیفرنٹ ہوں گی، انجینئرس کو ڈیفرنٹ ہوں گی، CS والوں کو ڈیفرنٹ ہوں گی. تو جب آپ گوگل سے سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی مطابق اسکل دے دے گا. ایٹ لیسٹ آپ کو ایک تو نو ہاؤ ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ آپ اسپیسیفک اور ٹو دا پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ لکھیں گے. یہاں پہ اسکل پورشن میں اکثر لوگ جنیرک لکھ لے ہوتے ہیں اپنی اسکلز، جو کہ ہر بندے میں ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا جس نے جاب دینی ہے اس کو آپ کی جنیرک اسکلز اینڈ ایبلٹیز سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. وہ آپ کو کیونکہ ادارے کا کام ہی آپ لوگوں کو سیدھا کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو عادت نہیں ہے صبح اٹھنے کی، لیٹ اٹھنے کی عادت ہے، تو پھر بھی آپ صبح اٹھ کے آ کے لیکچر لیتے ہیں ہم روٹین میں یونیورسٹی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنیرک اگر ٹائم مینجمنٹ ہے تو وہ تو آٹومیٹکلی اگر آپ جب جاب سٹارٹ ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو آنا پڑے گا. لیکن سکلز ایسی ہوتی ہیں ٹیکنیکل سکل جس میں آپ کی ڈگری کا رول ہونا چاہیے. اور جب آپ ٹو دا پوائنٹ اور اسپیسیفک سکل لکھیں گے جو آپ کی ڈگری سے میچ کرتی ہوگی تو اس سے امپیکٹ یہی پڑے گا کہ بچہ واقعی کچھ نہ کچھ کر کے آیا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں بیٹا. ادر ایکسپیرینس میں ہر وہ ایکسپیرینس مینشن کرنا ہے جس کے اگینسٹ آپ کو پے نہیں کیا گیا. یا فار ایگزامپل اس میں انٹرنشپ آ سکتی ہے، اس میں آپ کا فار ایگزامپل آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کسی بھی قسم کا اسپورٹس ٹیم کا یا کسی بھی قسم کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ نے حصہ لیا، آپ کی اس کے پاس سرٹیفکیشن ہے، وہ چیز مینشن کریں. یا سرٹیفکیشن نہیں بھی ہے تب بھی آپ مینشن کریں. یا فار ایگزامپل ISP میں جیسے ایگزیکٹو اسٹوڈنٹ فورم ہے، اگر آپ اس چیز کا حصہ رہے ہیں، وہ کسی پوزیشن پہ رہے ہیں، آپ اس چیز کو مینشن کریں. بیسیکلی یہ آپ کی لیڈرشپ اسکل کو مینشن کرے گا، بتائے گا، ڈائریکٹ میسج دے گا کہ بچے کے میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل اسکل کے ساتھ ساتھ سافٹ سائڈ میں بھی لیڈنگ کیپیسٹی ہے، ایڈمنسٹریٹو اسکل ہیں، ٹیم ورک کی کیپیسٹی ہے کہ وہ سب کے ساتھ کام کرنا جانتا ہے، وہ گروپ ورک میں کام کرنا جانتا ہے، وہ پریشر میں کام کرنا جانتا ہے. یہ بیسیکلی ان ایریاز کو آپ کو ڈیفائن کر رہی ہوں گی. تو بچوں یہ بیسیکلی آپ کی CV کا سٹرکچر ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اب یہ بیسیکلی مین ہیڈنگز ہے. اب مین ہیڈنگز میں جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کی وہ جو 4 لائنیں ہیں وہ 4 پیجز پہ آٹومیٹکلی آئیں گی. تو امید ہے آپ اس سٹرکچر کو فالو کریں گے. یاد رکھیے گا یہ جیسے سٹرکچر میں نے بنایا ہے آپ نے ایز اٹ از اس کو فالو کرنا ہے بائی آل مین. اس میں سے کوئی بھی چیز آپ نے اوپر نیچے نہیں کرنی. یہ جیسے سٹرکچر ہے
اس کے اسٹرکچر کے مطابق اس میں آپ لوگ اس میں ایڈیشن کریں گے. ایک چیز اور ٹپ دے رہا ہوں میں بیٹا، اس کے اندر جو لکھنا فار ایگزامپل پروفائل سمری آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ورک ایکسپیرینس، اس میں اب جو لینگویج ایکسپریشن یوز کرنا ہے، آپ کی جو لینگویج ایکسپریشن ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اب فار ایگزامپل کچھ سبجیکٹس یا کچھ پروگرام ایسے ہیں جن میں وہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھے ہوں گے آپ لوگ، لیکن آپ لوگوں کی انگلش لینگویج پور ہوگی. تو آپ کو ٹپ یہ دے رہا ہوں بیٹا کہ جب آپ اپنی سی وی ڈیولپ کریں گے تو کسی ایسے بندے سے آپ ضرور رابطہ کریں، اس کی خدمات ضرور لیں جس کی انگلش لینگویج ایکسپریشن اچھا ہو. فار ایگزامپل آپ جو لوگ بلاگرز ہیں، جو بلاگ رائٹ کرتے ہیں، ان کی رائٹ اپ بہت اچھا ہوتا ہے، یا جو لوگ جن کا فار ایگزامپل ماسٹرز انگلش میں ہے، ان کی لینگویج ایکسپریشن بہت اچھا ہے. تو آپ لوگ ایسے لوگوں سے مدد لیں گے. مثال کے طور پہ بیٹا دیکھو، آپ لاکھوں روپے لگا کے یہاں تک پہنچے ہیں زندگی کے اس فیز تک. اگر آپ ایسے بلاگر سے یا ایسے کسی انگلش ایکسپرٹ سے، لینگویج ایکسپرٹ سے، اگر آپ اس کو 500,000 روپے اس کی فیس دے کے کانٹینٹ رکھوا لیں گے تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا ایٹ دا ڈے اینڈ آپ کی ساری لاکھوں روپے کی فی کا یہ جو ڈاکومنٹ تیار ہو رہا ہے، اگر آپ کو 500، 1000، 2000 روپے میں اگر آپ کی ایک اچھی سی وی تیار ہوتی ہے تو بیٹا یہ وارے کا سودا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں، اگر اس وقت آپ کے پاس جو سیل فون ہے وہ 40، 50 ہزار کا ہے، آپ جو پہنتے ہیں وہ برانڈز ہیں، آپ جو جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں وہ سے آف کورس لاکھوں روپے فیس لے رہا ہے. تو اگر ان ساری چیزوں کو پے کرنے کے بعد بھی اگر آپ 1000، 2000 روپے اپنی مین بیسک ڈاکومنٹ پہ خرچ نہیں کر سکتے، جس کی بیس پہ آپ کو وہ نہیں ملتا، آپ کو اگر نہیں ملتا آپ کو اگر یہ چیز نہیں ملتی، اسٹرکچر وہ آپ کی سی وی اچھی نہیں ہوتی، تو بیٹا پھر ایٹ دا ڈے اینڈ آپ کو سفر کرنا پڑے گا. سو دا پوائنٹ از، آپ نے اگر انگلش لینگویج ایکسپریشن اچھا نہیں ہے، آپ لوگوں نے اپنی سی وی کو کمپوز کرنے کے لیے بیسک ہیڈنگز دے دینی ہے، اپنے ساتھ بیٹھنا ہے اور ان کو ساری چیز سمجھانی ہے کہ اس میں یہ چیز ایسے ایسے لکھنی ہے. اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی لینگویج ایکسپریشن کے ساتھ ایک اچھی ڈاکومنٹ ملے گا جو ہر جگہ جا کے دھوم مچا دے گا. آگے چلتے ہیں. اب اس کی مزید ڈیٹیلنگ کرنی ہے کہ ہر ایک پورشن میں کیا کیا چیز آنی چاہیے. ویسے کچھ پورشنز کو میں نے ادھر بھی بیان کر دیے، کچھ پورشنز کو میں نے آگے بیان کرنا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرسنل انفارمیشن میں آپ کا ایک تو مین چیز ہوتی ہے بیٹا آپ کا نام. آپ کا نام بڑا ہونا چاہیے اور آپ اس کو سی وی کے اسٹرکچر اور ڈیزائن کے مطابق رائٹ یا لیفٹ کر سکتے ہیں، لیکن ریکمینڈ مڈ میں کروں گا. لیکن ہاں میں یہ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، اگر ڈیزائن میں ٹیمپلیٹ آپ کو کوئی ایسا اچھا ملتا ہے جس میں آپ کو رائٹ یا لیفٹ نام لکھنا پڑتا ہے، وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے، لیکن آپ وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسرا بیٹا آپ نے اپنی سے جو پروفیشنل فوٹو ہے وہ یور فوٹو شوڈ بی پروفیشنل. کیپ ان مائنڈ، لڑکوں کے لیے اسپیسیفک بات کروں گا، اگر آپ ٹائی نہیں لگانا چاہتے تو ایٹ لیسٹ آپ سوٹنگ میں ضرور ہونا چاہیے، آپ کا سوٹنگ میں ضرور پکچر ہونی چاہیے. شلوار قمیض والوں کو میں ریکمینڈ کروں گا بیٹا شلوار قمیض میں وائٹ شلوار قمیض کے ساتھ بلیک واسکٹ ضرور پہن کے اپنی پکچر بنائیں. اور بیک گراؤنڈ کی اگر بات کریں تو بیک گراؤنڈ آج کل جو پروفیشنل بیک گراؤنڈ چل رہا ہے وہ وائٹ چل رہا ہے. جیسے پہلے بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ پکچر لگا دیتے تھے تو وہ نہیں چل رہا، آج کل وائٹ بیک گراؤنڈ میں پکچر چل رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہوگا جس میں آپ کا ای میل آئی ڈی ہوگا، آپ کا نمبر ہوگا، فون نمبر ہوگا اور آپ کا ہوم ایڈریس ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایکسٹرا انفارمیشن مینشن نہیں کرنی. اگر ان کو ریکوائر ہوگی ڈیفینیٹلی دے ول آسک فار اٹ ان انٹرویو. اچھا آگے چلتے ہیں. اب فار ایگزامپل کچھ لوگ یہ جو فوٹو ہم نے دیکھ رہے ہوں گے، ایک دو غلطیاں ایسی ہیں کیونکہ میں نے بہت سی ہزاروں سی ویز کو میں اسی طریقے سے جب میں سی وی ورک شاپ کرواتا ہوں، میں تو ہزاروں سی ویز جب میں بنواتا ہوں تو بیٹا اکثر لوگ غلطی اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ اپنی سیلفی کو پرنٹ نکال کے اسی سیلفی کو ہی اس کے اوپر پوز کر دیتے ہیں. کیپ ان مائنڈ بیٹا آپ کی یہ جو ڈیزائن والے اور سٹائل والے فوٹو ہیں یہ آپ کی فارمل ڈاکومنٹ پہ لگنا، یہ اس کو میں گناہ کبیرہ کے مترادف کہوں گا. تو آپ نے فارمل فوٹو شوڈ بی اے پروفیشنل فوٹو جس میں آپ کا فیس شوڈ بی اسمائلی. سیریس ہونا میٹر نہیں کرتا، بٹ یو ڈریس اپ دا وے یو اسٹینڈ اپ، آپ کا ایک امپریشن جانا چاہیے دیٹ یو آر اے پروفیشنل گائے. آگے چلتے ہیں جی.
कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये ज़रा देखें, मुझे हंसी भी आ रही है साथ साथ बताते हुए। माशाल्लाह से अगर फॉर एग्जांपल आपकी सारी सीवी बहुत अच्छी है, और लेकिन एट द डे एंड अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो जब आपका ईमेल आईडी देखे तो वो फॉर एग्जांपल आपके ईमेल आईडी में ये मेंशन हो कि pinklips@gmail.com या shahzada420@hotmail.com या gullubut007@yahoo.com। जस्ट इमेजिन क्या इंप्रेशन पड़ेगा उस पर। बेसिकली आप जो चीज़ छुपा रहे थे वो चीज़ एकदम से आ गई। और ये माशाल्लाह से ये मेरे स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी हैं। ये मैंने इसलिए लिखे हुए हैं कि जैसे कुछ लड़कियों के अक्सर ईमेल आईडी होते हैं फेरी प्रिंसेस या पापा की परी @gmail.com। द पॉइंट इज़ बेटा आपका जो ईमेल आईडी है आपके नाम के मुताबिक होना चाहिए। आपके नाम होना चाहिए और कोई रैंडम नंबर हो सकता है, स्पेसिफिक नंबर भी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 007 420 111115 9211। इस टाइप के जो आपको किसी चीज़ को डायरेक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हो, ऐसे नंबर भी नहीं चुनने। लेकिन रैंडम नंबर आप चुन सकते हैं अपने नाम के साथ, लेकिन आपका सिंपल नेम होना चाहिए और कोई रैंडम नंबर आप लगा सकते हैं और साथ में आपका ईमेल आईडी होगा। अदरवाइज इस टाइप के ये जो नंबर हैं या इस टाइप के जो ईमेल आईडी के नाम हैं बेटा स्ट्रांगली नॉन रिकमेंड करूँगा। फिर अगेन बात कर रहा हूँ, गुनाह कबीरा है ये, ठीक है। करेंगे तो अपनी इम्प्रेशन को उसी वक्त ज़ीरो कर देंगे बल्कि माइनस कर देंगे। अगली बात करते हैं, आपकी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट की बात करते हैं। बेटा याद रखें ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हमेशा आपकी मैक्सिमम 3 लाइनों की होनी चाहिए और मिनिमम 2 लाइनों की होनी चाहिए। मस्ट भी विजनरी होनी चाहिए, उसमें आपका विजन झलकना चाहिए कि आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, आपने लाइफ में कुछ करना है जिसमें आपने लोगों के लिए लार्ज स्केल पे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन जितनी डिस्क्रिप्टिव और जितनी ब्रीफ होगी बात उतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा। और फिर वही बात है, ये सारी बात जब आप अपनी बताएंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक, अपनी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्रेशन के एक्सपर्ट बंदे से बेटा मदद लेंगे तो वो इंशाल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज का जादू चला के राइट वर्ड्स को यूज़ करके, राइट एक्सप्रेशन को यूज़ करके आपकी लाइंस को बेहतर बनाएगा। तो आप इस मामले में अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आप उन लोगों से ज़रूर मदद लेंगे। अगली बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। वर्क एक्सपीरियंस में मैंने जैसे बात किया कि मोस्ट रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस में आपने अपना जो जिस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं वो आप उसको मेंशन करेंगे। आप डेजिग्नेशन के सामने जब वो जॉब आपने स्टार्ट की आप वो मेंशन करेंगे, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस जॉब पे रहते हुए आप उसके नीचे स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आप वो सारी चीज़ को अपने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन करते जाएंगे। जब मैं आपको अपनी सीवी दिखाऊंगा बेटा तो अब सीवी में ये सारे आइडियाज़ आपको एग्जैक्ट आपको क्लूज मिलते जाएंगे कि मैं किस तरीके से बात करता जा रहा हूँ। मैं एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में भी मैंने आपको बताया कि आपने टॉप मोस्ट रिसेंट से लेके मैट्रिक तक बिल्कुल तरतीब से पीछे आना है, नीचे आना है। अच्छा, फॉन्ट की अगर बात करें तो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हमेशा हेडिंग को साइज़ जो है, जो हेडिंग का साइज़ है वो 16 करना है, 14 भी मैं रिकमेंड नहीं करता, और बोल्ड होनी चाहिए। बाकी जो सब हेडिंग्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब ये आपके फॉर्मेट पे वो करता है। अच्छा, बाकी इनमें से किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। मेन ये 2 चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। आगे बात करती हैं बेटा आपके प्रोजेक्ट डेवलप या रिसर्च वर्क की। तो वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया कि अगर आपने जो भी प्रोजेक्ट डेवलप किए, ये जो आपका रिसर्च वर्क है, आप उसका मेन हेडिंग दे के उसको टॉप पॉइंट वाइज उसमें मेंशन करेंगे आपने अपने प्रोजेक्ट में या रिसर्च में ये काम किए हैं। कम से कम 6 से 8 पॉइंट आप उसमें देंगे। अच्छा, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ में भी मैंने आपको जैसे मेंशन किया कि अपनी डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड अब गूगल से आप हेल्प लेंगे तो आपको टेक्निकल स्किल्स की एक लिस्ट देगा और उसी में से आप वो चीज़ मेंशन करेंगे। अदर एक्सपीरियंस के बारे में भी मैंने बताया कि हर वो एक्सपीरियंस जिसके बारे में आपको पे नहीं किया जा रहा, जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर का एक्सपीरियंस है, एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस है, वो आप मेंशन करेंगे। तो बेटा आपकी असाइनमेंट तो ये है बेटा कि आपने इस सारी चीज़ को माइंड में रखते हुए इस लेक्चर को, सीवी के स्ट्रक्चर को, प्रॉस एंड कॉन्स को, जो जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं वो
سی وی کی ریگولیرٹی کو، سی وی کی سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ کو اور اس کی امپورٹنس کو، وہ جو سکسیس اسٹریٹجی بتائی تھی اس کو، ان ساری چیزوں کو بیٹا مائنڈ میں رکھتے ہوئے آل یو نیڈ ٹو ڈیولپ یور سی وی. اور کیپ ان مائنڈ یہ آپ کو میجر پروجیکٹ دے رہا ہوں اور اس کے نمبر 20 ہوں گے، 10 نمبر نہیں ہوں گے. تو یہ کیونکہ میرے لیے میجر پروجیکٹ ہے. کیپ ان مائنڈ کاپی پیسٹ جو کرے گا وہ اس کو اسٹرانگلی میں ڈسکریج کروں گا. آپ کو یاد رکھیے گا، آپ نے اپنی سی وی اگر خود ڈیولپ کرنا سیکھ لی، یقین کریں یہ اس چیز کو آپ ایز اے اسکل کے طور پہ اپنے بزنس پہ بھی جو یوز کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ اسکل دے دی کہ آپ اور لوگوں کی بھی سی وی ڈیولپ کر کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. اور یہ مفت کا زیرو انویسٹمنٹ بزنس بتا رہا ہوں میں آپ کو. پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ آپ اپنی سی وی بھی بہتر بنائیں گے. دوسرا فائدہ اپنا آپ زیرو انویسٹمنٹ بزنس بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر سی وی اچھی بنا لیتے ہیں تو آپ اور لوگوں کو بھی آفر کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائی رشتہ دار دوستوں کے بھائیوں کو، کلاس فیلوز کو، کولیگس کو، کہ آپ سے سی وی بنوائیں اور ڈیفینیٹلی آپ ان سے پھر اس پہ پراپر چارج کریں. اور یقین کریں لوگ چارج کرتے ہیں. تو دو بڑے فائدے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ وارے کے فائدے ہیں. اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ڈیفینیٹلی انٹرویو میں سلیکشن بھی ہوگی، کال بھی آئے گی انشاءاللہ. باقی آپ کو میں اب اپنی سی ویز دکھاتا ہوں. جو میری سی وی بنی ہوئی ہے تو تھوڑی پرانی، لیکن ان لیٹسٹ ٹرینڈس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے بنی ہوئی ہے، اپڈیٹڈ نہیں ہے بٹ لیٹسٹ ٹرینڈس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے. اچھا ایک اور بات بھی بتاؤں گا، ایک سی وی بن رہی ہے آج کل کو موسٹ ریسنٹ ٹرینڈس کے مطابق اڈوب فوٹو شاپ پہ کلرڈ سی وی بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے. تو جیسے آپ اڈوب فوٹو شاپ کا ایک سافٹ ویئر ہے، جن لوگوں کو فوٹوگرافی کا شوق ہے ان کو پتہ ہوگا کہ اڈوب فوٹو شاپ کیا ہوتی ہے. اس میں ہم لوگ سی وی کو ڈیزائن کرتے ہیں جس میں کلر اسکیم کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ڈفرینٹ ڈیزائنز ہو سکتے ہیں. میرے جو ٹریننگ پروفائل ہے، جو میرا انڈسٹری میں ایز اے آپ کو پتہ ہے کہ میں انڈسٹری میں بھی کام کرتا ہوں، ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو میں ٹریننگ وغیرہ دیتا ہوں، کوچنگ دیتا ہوں میں. تو انڈسٹری میں میرا ٹریننگ پروفائل جاتا ہے، میری سی وی نہیں جاتی. تو میرا مزے کی بات ہے آپ کو دونوں چیزیں شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دونوں چیزوں سے آپ ہیلپ فل ہو سکیں. آپ کو جو بھی چیز آسان لگے، اچھی لگے، جس پہ کام کر سکیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا کے آپ اس کو سیکھ کے آپ اپنی سی وی بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. چاہے وہ سی وی ورڈ فارمیٹ میں ڈیولپ کرنا چاہیں ورڈ میں کر لیں، چاہے آپ اگر اڈوب فوٹو شاپ پہ کرنا چاہیں اور سیکھ لیں کہ کیسے کی جاتی ہے تو یہ ڈیفینیٹلی اڈوب فوٹو شاپ سے اگر آپ سی وی ڈیولپ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ ہزاروں روپے منتھلی گھر بیٹھے آرام سے کما سکتے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں جی سی وی پہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی یہ سی وی دکھاتا ہوں جیسے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. تھوڑا سا میں اس کو وہ کروں گا. اب یہ دیکھیں ٹاپ آف دا لسٹ میں نے تو اپنا ہوم ایڈریس بھی نہیں دیا ہوا، لیکن آپ نے اپنا ہوم ایڈریس ضرور دینا ہے. آپ نے ٹاپ آف دا لسٹ سمپل ہے، بالکل سمپل سی وی آپ کے سامنے کھڑی ہے. سمپل سی وی میں آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ نام نظر آ رہا ہے، ملتان پاکستان نمبر ہے میرا. اور دیکھیں میرا ای میل آئی ڈی سمپل ہے، mohsinshare21@gmail.com. 21 بیسیکلی میری ڈیٹ آف برتھ ہے 21 جون، تو اس لحاظ سے میں نے 21 کو چوز کیا. تو یہ میں نے مینشن کیا. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروفائل سمری ہے. اب پروفائل سمری جیسے میں نے MBA HR کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے لائف کوچنگ ٹریننگ کا ایکسپیرینس ہے. تو آپ 4 لائنیں یہ ذرا پڑھیں گے جب تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب 4 لائنیں پڑھنے کے بعد آپ کو پورا پروفائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ کو آئیڈیا ہی ہو جائے گا یہیں پہ کہ یار یہ اس کے پورے پروفائل میں بیسیکلی یہ ساری چیز ہے. اب آپ کا پروگرام کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کا ڈگری کیا ہے، اس کے مطابق آپ اپنی پرسنل سمری یا پروفائل سمری ڈیزائن کروائیں گے. یہ سیم ایز اٹ از کاپی کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لوگ کی کیریئر میں کوئی کوچنگ میں، ایونٹ مینجمنٹ میں، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ایکسپیرینس نہ ہو. اگر آپ یہ مینشن کریں گے تو اس کا مطلب آپ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. کیریئر آبجیکٹیو کی بات کریں تو یہ بھی میرے اپنے دیکھ لیں گے. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہی میرا ویژنری جو میرا کیریئر آبجیکٹیو ہے وہ ہے اور 1.5 لائن پہ ہے. اچھا اس کے بعد آتے ہیں پروفیشنل ایکسپیرینس پہ. پروفیشنل ایکسپیرینس پہ میں نے اپنی یہ بیسیکلی ٹریننگ ورک شاپ کے کرکس دیا ہوا ہے. یہ بھی ایک سمری دی ہوئی ہے آپ کو، یہ چیز آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں. یہ جن کا ایکسپیرینس 5 سال سے زیادہ ہو وہ اس میں مینشن کر سکتے ہیں کیونکہ ان بٹوین انہوں نے بہت سے لوگوں کو ٹرین کیا ہوگا. آپ یہاں سے سٹارٹ کر لیں. فار ایگزامپل آپ نے اگر پہلی جاب یہاں کی ہے
آپ نے کہ آپ آرگنائزیشن کا نام لکھیں گے اور کہ کس آرگنائزیشن میں آپ نے جاب کی، اس کے بعد آپ کی جاب کب سے اسٹارٹ ہوئی، اگر وہ کنٹینیو ہے تو کنٹینیو لکھیں گے، اگر اب وہ ختم ہو چکی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو آپ اینڈ لکھیں گے، مطلب جو اینڈنگ ڈیٹ تھی۔ اس کے بعد آپ ڈیزگنیشن پہ آئیں گے کہ آپ کا ڈیزگنیشن کیا تھا ادھر اس پروگرام میں یا جہاں پہ آپ جس آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں۔ اب اس جاب ڈیزگنیشن کے انڈر جو بھی آپ کی جاب کی رسپانسبلٹیز تھیں، جیسے ایز اے مینیجر میری صرف آپ لوگوں کو ٹریننگ دینا رسپانسبلٹیز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں میری رسپانسبلٹیز میں آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایز اٹ از میں نے اسٹیپس میں بتائی ہوئی ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی اپنے ایسے ہی اسٹیپس میں چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ڈائریکشن مل رہی ہوگی، جو چیزیں آپ کو اسکپ ہوئی تھی یا سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آگے چلتے ہیں جی، اب یہ بھی چیز آگے ہے، فار ایگزامپل یہ بھی وہیں آگے بہت سی چیزیں ہیں۔ اب جو میری جو آیا تھا ایز اے ٹرینر آیا تھا، آرگنائزیشن وہی ہے، بعد میں پروموشن ہوئی ہے، اب اس وقت میں مینیجر ہوں۔ اس وقت جب میں آیا تھا تو وہ اس وقت ایز اے ٹرینر آئی ایس پی میں آیا تھا، تو آئی ایس پی میں ایز اے ٹرینر میری یہ ساری جاب رسپانسبلٹیز تھیں۔ اچھا، اب اس میں چلتے ہیں جی، اچھا جی، اس کو ایک منٹ تھوڑا سا اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، اب یہ دیکھیں، اس کے بعد جو میری اس سے پہلے والی جو آرگنائزیشن ہے وہ میری پیپسی کولا میں میری جاب تھی، وہ میں نے 1 سال جاب کی۔ فار ایگزامپل یہ میں نے ڈیٹ آف جوائننگ اینڈ ڈیٹ آف اینڈنگ لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے وہاں پہ جو میری ڈیزگنیشن تھا وہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جو جو میری رسپانسبلٹیز تھیں وہ میں نے ان ڈیٹیل مینشن کی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے سے پہلے میں نے ایک کالج میں جاب کی تھی، وہ بھی میں نے سارا ڈیٹیل شیئر کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو میں نے وہاں پہ کام کیا، جو جس چیز پہ میں نے کام کیا وہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں جی اکیڈمک کوالیفیکیشن یا ایجوکیشن۔ اب دیکھیں، یاد رکھیں، جب میں نے سی وی ڈیولپ کروا رہا تھا تو لینگویج ایکسپریشن یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو ایجوکیشن لکھ لیں یا اکیڈمک کوالیفیکیشن۔ اب اکیڈمک کوالیفیکیشن ساؤنڈس مور اسٹائلش یا مور اٹریکٹیو، تو جب آپ کسی انگلش لینگویج ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو چوائس آف ورڈ بہت اچھی ملے گی۔ اچھا، ایک اور چیز بتاتا جاؤں بیٹا، جو آپ کو لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ آپ لوگ سی وی کاپی کی ہے یا یہ چیز ویسے کی ویسے ہے، تو مین چیز بیٹا یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ پرانے دور میں وہ ڈبے بنے ہوتے تھے جس میں آپ کا ٹوٹل نمبر اینڈ ڈگری اینڈ وہ انسٹیٹیوشن، اور وہاں پہ پھر آپ نے وہ سارے ڈبے فل کرنے ہوتے تھے۔ بیٹا ماڈرن ٹرینڈس میں جب کوالیفیکیشن کا پورشن آئے گا اس کو انتہائی سمپل لکھنا ہے، انتہائی، مطلب فار ایگزامپل اکیڈمک کوالیفیکیشن کے انڈر مین انڈر لائن کے انڈر آپ نے مین پروگرام جو جس میں آپ ڈگری کر رہے ہیں وہ۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ ضرور مینشن کروں گا، جن لوگوں کا 5 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے وہ اپنا ساتھ میں سی جی پی اے مینشن نہ کریں تو کوئی فرق بھی نہیں پڑا، لیکن آپ لوگوں نے بائی آل مین اس کے آگے اپنے ڈگری کے آگے ٹوٹل سی جی پی اے اور جتنا آپ نے حاصل کیا، فار ایگزامپل آپ نے 4 سی جی پی اے میں سے 3.65 سی جی پی اے حاصل کیا تو 4/3.65 سی جی پی اے، اور اس کو بریکٹس میں مینشن کرنا ہے اس ڈگری پروگرام کے بالکل آگے۔ اچھا، اس کے نیچے جس ادارے سے آپ نے میں ڈگری لی اور اس کے بعد پاز دے کے اس کے بعد جو ایئر اینڈنگ ہے، مطلب جو فائنل ایئر جس ایئر آپ کو ڈگری ملی ہے وہ ایئر آپ مینشن کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ بیچلر کی ڈگری، اس طریقے سے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری اور اسی طریقے سے میٹریکولیشن کی ڈگری کا ریکارڈ مینٹین کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہر ڈگری پروگرام کے آگے، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ابھی نہیں ہے تو آپ ہر ڈگری پروگرام کے آگے پرسنٹیج یا سی جی پی اے ضرور مینشن کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی پرسنٹیج میٹرک میں 76% رہی تو ادھر 76% بریکٹ میں مینشن کریں گے، ادھر اگر آپ کی 78% رہی تو ادھر 78% مینشن کریں گے، ادھر آپ کی 72% رہی تو 72%۔ اب ادھر اگر آپ کو سی جی پی اے مینشن کرنا ہے تو ادھر آپ 4/2.65 یا 3.19 وہ سی جی پی مینشن کر کے اس کو بریکٹ کلوز کر دیں گے۔ اب آگے جیسے میں نے آپ کو مینشن کیا تھا کہ پروفیشن ڈیولپمنٹ کورسز کی بات کی تھی، تو آپ نے جو بھی کورسز یا آپ کی جو بھی پروفیشنل سرٹیفکیشنز ہیں اگر آپ نے وہ کی ہیں تو اب وہ اس کے نیچے پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں کورسز اٹینڈڈ کی سب ہیڈنگ آئے گی،
اور اس میں آپ نے جو کورسز اٹینڈ کیے ہیں اس میں ساری چیزیں وہ مینشن کرنی ہیں. اس کے بعد آپ اپنی اکیڈیمک پروجیکٹ 6 ویک انٹرنشپ. اچھا اس میں ایک چیز میں نے مینشن نہیں کی، انٹرنشپ کی ریکوائرمنٹس کیا کیا تھیں وہ میں نے مینشن نہیں کی باقی. اچھا ایک اور چیز لینگویج سکلز بھی میں نے جیسے بتایا کہ آپ اگر اس پہ مینشن کرنا چاہیں تو مینشن کر سکتے ہیں، کیونکہ ضروری ہے آپ نے اس میں بتانا ہے کہ آپ کو انگلش لینگویج بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، آئی نو پنجابی، اور مینو پنجابی چ گل کرنی بھی آتی ہے تو میں اساں سرائکی بھی بول لینے ہیں. یہ آپ کی ملٹی ڈائمینشنل پروفیشنل اپروچ کو بیسیکلی یہ چیز شو کرتی ہے. اچھا اکثر لوگوں نے لاسٹ میں بیٹا لکھا ہوتا ہے کہ ریفرنس، اور نیچے لکھا ہوتا ہے ول بی پرووائڈیڈ آن ڈیمانڈ. میرا اس پہ ٹیک یہ ہے بیٹا، اگر آپ کے پاس ریفرنس ہے تو آپ کے ریفرنس سے مراد اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا نام اور ای میل آئی ڈی دینا ہوتا ہے، تاکہ وہ کل کو یہ کنفرم کر سکیں کہ واقعی بچہ ٹھیک تھا یا یہاں سے پڑھ چکا ہے یا نہیں پڑھ چکا. اس کے علاوہ پرسنل ریفرنس نہیں دینا. اگر آپ نہیں دینا چاہ رہے تو کوئی اس میں مذائقے والی بات نہیں ہے. تو دس از دا ہول اسٹرکچر آف دا سی وی. آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی سی وی خود سے ڈیولپ کرنی ہے، جس کے 20 نمبر ہیں. 20 نمبر مفت کے مل رہے ہیں، اور مفت کے ساتھ ساتھ آپ ایک اپنا خود کا بزنس بھی سیکھنے جا رہے ہیں، اور جس میں آپ زیرو انویسٹمنٹ سے صرف آپ نے اسکل سیکھنی ہے، اور آپ گھر بیٹھے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں صرف لوگوں کو ان کی سی ویز تیار کر کے دینے پہ. اب یہ تو بیسیکلی سمپل سی وی تھی ورڈ فارمیٹ میں. ماڈرن ٹرینڈس پہ آج کل اڈوب فوٹو شاپ پہ بھی سی ویز آ چکی ہیں. تو اڈوب فوٹو شاپ کی سی وی کیسی ہوتی ہے، اس میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہے. اڈوب فوٹو شاپ میں جیسے آپ نے دیکھا کہ کلر کمبینیشن کے ساتھ بالکل کھیلا ہوا ہے، جس میں نے اس وقت کلر کمبینیشن کو جو ہے، اب یہ بات سنیں، یہ جو اڈوب ایکسپرٹ ہے یہ ہمیشہ آپ اپنی سی وی اس سے تیار کروائیں گے. ڈیفینیٹلی وہ آپ سے 500,000 لے گا، لیکن یہی چیز تو ہے کہ اگر یہی چیز آپ خود سیکھ جائیں گے اس کے ساتھ بیٹھ کے تو کل کو یہی چیز آپ خود بھی چارج کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھا کہ میں نے بلیک گرے ریڈ کا جو ٹون ہے اس کو استعمال کیا ہوا ہے، بلیک گرے اینڈ ریڈ کی ٹون کو، اور کلر کمبینیشن کے ساتھ کھیلا ہوا میں. اور یہ اڈوب ایکسپرٹ ہی کر سکتا ہے، بہتر انداز میں آپ کی سی وی کو ڈیزائن کر سکتا ہے. اب یہاں پہ یہ میرا وہ ٹریننگ پروفائل ہے جو مارکیٹ میں جاتا ہے. کیپ ان مائنڈ یہ تھوڑا پکٹوریل ہوتا ہے، یہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ اپنا سی وی پروفائل اڈوب پہ بنوائیں گے تو ریکمینڈ میری طرف سے یہ ہے. اگر ورڈ پہ بنانا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہی بات ہے کہ فار ایگزامپل 100 سی وی سمپل میں اور ایک ذرا کلرڈ سی وی آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس پہ تھوڑا رکیں گے. اب یہ ساری میری انفارمیشن ہے میری پکچر کے نیچے کہ میرے جو اکاؤنٹس ہیں وہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. اچھا یہ کیونکہ میری ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہے، پروفیشنل میرا ٹریننگ پروفائل ہے، آپ انہی چیزوں کو کیپ ان مائنڈ اپنے سی وی کے اسٹرکچر کو اڈوب پہ ڈیزائن کریں گے. یہ میرا ٹریننگ کا پروفائل ہے تو اس کا تھیم کچھ اور ہے، اس کو ایز اٹ از اس کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں تھیم کو کاپی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اسٹرکچر اپنی سی وی کا وہی رکھنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. جیسے اب یہ ہو گیا، اس میں نے اپنی اسٹوری بتائی ہوئی کہ ہاؤ آئی کم ان ٹو دس فیلڈ. اس کے بعد جیسے فار ایگزامپل ڈفرینٹ جگہ میں نے ٹریننگس کرواتے ہوئے اپنے پروفیشنل انٹروڈکشن دیا ہوا ہے، میرے ایکسپرٹ ایریاز دیے ہوئے ہیں، کن کن چیزوں پہ میں لائک بات کرتا ہوں. میں میری کوچنگ میتھڈالوجی کیا ہے کہ میرا جو بات کرنے کا یا ٹریننگ کا بیسیکلی پیٹرن کیا ہے، میں کس طریقے سے لوگوں کو ٹرین کرتا ہوں. میں وہ ڈفرینٹ پکچر تھیں وہ میں نے اس میں ایڈ کروا دیں. جیسے فار ایگزامپل ڈفرینٹ سیمینارز میں بات کر رہا ہوں میں، تو میں نے اس کی پکچر ایڈ کر دی لوگوں سے بات کرتے ہوئے. جیسے جن اداروں کو میں نے سرو کیا ہوا ہے بات کرتے ہوئے، جن اداروں کے ساتھ میں نے کام کرتا ہوں، کام کر چکا ہوں میں، ان کے بارے میں میں نے ایک چھوٹی سی انفارمیشن دی ہے. یا کچھ پولیس آفیشلس ہیں، ان کی پکچرز میں نے ڈالی ہیں کہ پولیس آفیشلس کو بھی میں نے ٹرین کیا ہوا ہے. اچھا جیسے اب فار ایگزامپل ڈفرینٹ سیمینارز میں، اب پھر اینڈ میں نے ان کو جیسے بتایا ہوا کہ آپ کو ٹریننگ اور کوچنگ کی ضرورت آج کے دور میں کیوں ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ایک میرا، اب یہ دیکھیں جیسے ٹیم ورک پہ میں نے یہ والی پکچر دیکھ لیں، بزرگوں سے جب میں بات کر رہا ہوں اس کی پکچر دیکھ لیں آپ، سیمینارز میں جب آڈیٹوریمس میں بات کر رہا ہوں اس کی پکچر دیکھ لیں. تو بیسیکلی ایک یہ ہے کہ میرے سارے ٹریننگ پروفائل کو سارا وہ شو آف کر رہی ہیں کس طریقے سے میں کام کرتا ہوں، اور اینڈ میں میری آفرنگز ہیں کہ میں کیا کیا چیز آفر کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ بیسیکلی آپ کو پیٹرن دکھا رہا ہوں
کہ آپ کا پیٹرن سی وی والا اسٹرکچر وہ ہو سکتا ہے اور کلر تھیم اور یہ والا باقی اس میں یہ ہو سکتا ہے. تو اب جب اس ٹائپ کا چیز تیار کروائیں گے پیسے ڈیفینیٹلی خرچ ہوں گے، میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں. لیکن جہاں پہ آپ بیٹا ہزاروں لاکھوں روپے لگا چکے ہیں وہاں پہ 1500 2000 لگانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ایٹ دا ڈے اینڈ آپ اپنے اوپر ہی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی اٹس این انویسٹمنٹ. تو آپ اس سے نہ صرف سیکھ بھی سکتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو فائدہ بھی ملے گا. تو دس از آل اباؤٹ جی سی وی رائٹنگ. امید ہے یہ ٹیکنیکل پرسپیکٹو بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور انشاءاللہ پھر 15ویں ویک میں آپ لوگوں کو ملیں گے. اس کے بعد جی عید ہے، آپ لوگوں کو ایڈوانس میں عید مبارک. اور گوشت کم کھانا ہے تاکہ آپ نے ذرا موٹا نہیں ہونا، ہیلدی رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے اور فریش رہنا ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا اور میں آپ کے لیے دعا کو ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.